बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा इख्तिताम सूरत अल-क़सस की आयत नंबर 49 पर हुआ था और इंशाअल्लाह यहाँ से आगे शुरुआत है। तो यहाँ तक अल्लाह पाक ने फरमाया था कि कह दीजिए कि ले आओ कोई इन दो किताबों के अलावा कोई और किताब जो हदायत वाली हो, यानी कि कोई और किताब ले आओ अल्लाह की तरफ से जो इन दोनों से भी ज़्यादा हदायत वाली हो, तो मैं उसकी इत्तबा करूँगा अगर तुम सच्चे हो। तो आगे अल्लाह पाक ने फरमाया फ़इल्लम यस्तजीबू का लका, फिर अगर वो आपकी बात ना कोई जवाब दे सकें, आपकी बात का कोई जवाब अगर ना दे सकें आपको, फ़अलम, तो जान लीजिए, अन्नमा यत्तबिऊन अहवाअहुम, तो जान लीजिए कि ये पैरवी कर रहे हैं सिर्फ अपनी ख्वाहिश की। वमन अदल्ला मिम्मन इत्तबा अहवाहु बगैर हुदम मिनल्लाह, तो उससे बढ़कर गुमराह और कौन है कि जो पैरवी शुरू कर दे अपनी ख्वाहिश की अलावा अल्लाह की हदायत के। तो यानी कि इनमें से अक्सरियत ने किया क्या कि अल्लाह की हदायत को पीछे कर दिया और अपनी ख्वाहिशों के ऊपर चल पड़े। आज भी अक्सरियत बंदे हैं, जब मिसाल के तौर के ऊपर अपनी ख्वाहिश की बात आ जाती है और सामने अल्लाह की बात आती है, मतलब अल्लाह की बात एक काम कह रही है और ख्वाहिश कुछ कह रही है, तो अक्सरियत क्या कर जाते हैं, वो ख्वाहिश के पीछे चल पड़ते हैं। तो जो ख्वाहिश के ऊपर चल पड़ा उसने इलाह बना लिया अपनी ख्वाहिश को, जैसा कि हम सूरह फुरकान में पढ़े हैं। जिस तरह अल्लाह पाक ने फरमाया अराइता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु, क्या तुमने उसको देखा जिसने अपने ख्वाहिश को अपना इलाह बना लिया, तो आप क्या उसके ऊपर कोई वकील बनेंगे, यानी कि अल्लाह पाक ने वहाँ फरमाया था। तो मतलब क्या है कि ये भी लोगों की ये पहचान यहाँ भी फरमाई कि और ये भी फरमा दिया कि उससे बढ़कर और गुमराह और कौन हो सकता है जो अपनी ख्वाहिश के पीछे चले अल्लाह की हदायत के अलावा। इन अल्लाह ला यहदिल कौमत ज़ालिमीना, बेशक अल्लाह हदायत नहीं देता ऐसे ज़ालिमों को, ज़ालिम कौम को, यानी कि जो भी अल्लाह की बात को पीछे फेंक रहा है वो सबसे बड़ा ज़ालिम है। इन्ना शिरकन ज़ुल्मुन अज़ीम, कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया ये सबसे बड़ा जुल्म है। क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक ने हमको अपनी गुलामी के लिए भेजा कि हम उस यहाँ आकर उसकी फर्मा बरदारी करें, उसकी बात को मानें। और अगर कोई अल्लाह की बात को पीछे फेंक देता है और अपनी ख्वाहिश को आगे रख लेता है, तो ये कितना बड़ा जुल्म है। तो इसलिए अल्लाह पाक ज़ालिमों को हदायत नहीं देता। वलक़द वस्सलना लहुमुल क़ौला लअल्लहुम यतज़क्करूना, और अलबत्ता बेशक हम, अल्लाह पाक ने फरमाया कि पे भेजे हमने उनके लिए अपनी बातों को, अपनी अल्लाह पाक ने अपने कलामों को भेजा ताकि वो नसीहत पकड़े। अल्लाह पाक ने कितने अंबिया आए जो मतलब आकर लोगों को इतला करते रहे और उनको मतलब वो अल्लाह की वहदानियत का बयान करते रहे और कहते रहे कि क्या करो कि आप अल्लाह की परहेज़गारी करो और हमारी इताअत करो। तो ये वो आते रहे, लेकिन ये अल्लाह की मेहरबानी थी और ताकि वो नसीहत पकड़ते। लेकिन हुआ ये कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा मिन क़ब्लिही हुम बिही युमिनूना, वो लोग यानी कि जो लोग लाई थी हमने उनके पास किताब इनसे पहले, वो इस पर ईमान लाते हैं। यानी कि ऐसे भी हैं जो इसके ऊपर ईमान लाते हैं, यानी कि उन लोगों में जैसा हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम थे जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलाम के असहाबों में से थे, जो कि जब उनके सामने हदायत आई तो पहले वो मतलब अहले किताब में से थे, बाद में उन्होंने उसके ऊपर ईमान लाए। तो इसी तरह और भी अल्लाह पाक के हुक्म से जो भी हैं, तो वो साथ ही फरमाया वाइज़ा युतला अलैहिम कालू, जब उनके ऊपर यानी कि पढ़ा जाता है, कालू कहते हैं आमन्ना बिही, कि हम ईमान लाए इस पर, इन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिना, बेशक ये सच है हमारे रब की तरफ से, हमारे परवरदिगार की तरफ से। इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लिही मुस्लिमीना, हम तो इससे पहले ही फर्माबरदार थे। यानी कि ये उनका कौल था जब उनके पास हक़ आया, ये कुरान आया, चूँकि उनकी पहली किताबों में भी था, तो उन्होंने जब इनको पहचान लिया, हक़ परस्त जो लोग थे उन्होंने हक़ को मान लिया।
لیکن ایسے بھی تھے جو حق پرست نہیں تھے. تو اولئک یعنی کہ ان حق پرستوں کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا اولئک یؤطون اجرہم مرتین بما صبروا، بے شک اللہ پاک یہ ہیں وہ جنہیں اللہ پاک دے گا ان کا اجر دوہرا، کیونکہ یہ پہلے بھی ایمان والے تھے. جب یہ کتاب آئی تو انہوں نے اس کے اوپر فوری طور کے اوپر ایمان لے آئے. یعنی کہ آج بھی اگر کوئی اہل کتاب اس بات کے اوپر، اس قرآن کے اوپر اپنا ایمان لے آتا ہے تو اس کو دوہرا اجر دینے کا اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہوا ہے قرآن میں. اور وجہ اس کی کہ وہ صبر کرتے رہے اور دور کرتے رہے بالحسنات السیئات، اچھائی سے برائی کو، یعنی کہ اچھائی سے برائی کو وہ دفع کرتے رہے، دور کرتے رہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ میں نے ان کو رزق دیا تھا اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے رہے. یہ ان کی کوالٹیز تھی جو اللہ پاک نے یہاں بیان فرمائی. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب وہ سنتے ہیں کوئی بیہودہ بات، لغو یعنی بے مقصد کی چیز جب وہ سنتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں، اس سے سائڈ مارتے ہیں، کنارہ کشی کرتے ہیں اس سے. وقالوا، اور کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور وہ کہتے ہیں یعنی کہ ایسے لغو لوگوں سے جو لغو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. سلام علیکم، یہاں بھی دیکھیں سلام آیا بغیر الف کے، سلام علیکم، سلام ہو تم پر. لا نبتغی الجاہلین، نہیں ہم چاہتے جاہلوں کو، یعنی کہ جو جاہل ہیں ان کی ہمیں کوئی تلاش نہیں، آپ سلام بس ایسا کر جاتے ہیں، ان سے سائڈ مار جاتے ہیں اور اکیلے چاہے پڑے رہیں، لیکن ایسی دنیا میں مغلوب جا کر مشغول نہیں ہوتے جو اللہ کے نافرمان ہیں، کیونکہ وہ خود اللہ کے نافرمانوں سے نفرت کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہے جو اللہ پاک نے ان کے دلوں میں یہ صبر ڈالا ہوا ہے کہ وہ ہر کسی سے کنارہ کش ہو کر اپنے مطلب اللہ کی یاد میں بس گم رہتے ہیں. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. یہاں دیکھیں اب یہ نبی علیہ السلام جو کہ آخری رسول تھے، جن کے بارے میں آج لوگ مطلب نعتوں کے پل باندھ رہے ہوتے ہیں اور بول رہے ہوتے ہیں کہ سب کچھ جیسا کہ نبی علیہ السلام ہی ان کو دے رہے ہیں. قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک آپ نہیں ہدایت کر سکتے اس کو جس کو آپ پسند کرتے ہو، یعنی کہ جس کو آپ پسند کرتے ہو اس کو آپ ہدایت نہیں کر سکتے ہو، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. اور بے شک اللہ جانتا ہے کہ کون ہے ہدایت پانے والے. یعنی کہ نبی علیہ السلام اگر چاہتے تھے، چاہ کر بھی ان کے کتنے چچا تھے، مطلب چاچے تھے، مثلا ابو جہل بھی ان کے چچا تھے، اسی طرح ابو طالب وہ بھی ان کے چچا تھے، اسی طرح اور بھی مطلب ان کے ابو لہب وہ بھی ان کے چچا تھے. لیکن کیا ہوا، نبی علیہ السلام ان کو نہیں بچا سکے یا ان کو ہدایت چاہ کر بھی نہیں دے سکے. کیوں؟ کیونکہ ہدایت دینا کام اللہ کا ہے. نبی علیہ السلام نے ان کو اطلاع فرمائی، ان کو وہ اللہ کا پیغام آ کر پہنچا دیا. آگے انہوں نے انسنی کر دی، تو وجہ کیا تھی کہ اللہ ہی نے نہیں چاہا کہ ان کو ہدایت دے. تو یہی بات اللہ پاک نے یہاں بیان فرما دی. وقالو، اور کہتے ہیں ان نتبع الہدا معاک نتخطف من ارضنا، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پیروی کرنی شروع کر دیں آپ کی ہدایت کی، آپ کے ساتھ، تو ہم تو اچک لیے جائیں زمین میں سے، یعنی کہ پھر تو لوگ ہماری عزت کرنا ہی چھوڑ دیں. آج مطلب وہاں تو انہوں نے بت خانہ بنایا تھا، 360 بت رکھے ہوئے تھے مکہ میں، لوگ آتے تھے باہر سے وہاں پوجا کے لیے، لوگوں کے لیے وہ بڑا مقدس شہر تھا، حج بھی ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا. وہ مطلب وہ اس وقت وہ ان کے عقیدے کے مطابق جو حج وہ کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ اگر ہم آپ کی پیروی شروع کر دیں پھر تو ہم کو لوگ زمین سے ہی اچک لے جائیں. آج تو ہماری عزت ہوتی ہے، ہمارے ان بت خانے کی وجہ سے ہم کو لوگ چور بھی ہمارے اوپر حملہ نہیں آور نہیں ہوتے، ہم آرام سے جاتے آتے ہیں. مثال کے طور پر ان کے یعنی کہ یہ جواز انہوں نے نبی علیہ السلام کے آگے رکھا کہ اگر ایسا ہو تو پھر تو ہم کو ایسے ہی زمین سے اچک لیں لوگ. اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ
ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ تو اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا کہ کیا ہم نے ان کو جگہ نہیں دی حرام میں، امن والے یعنی امن والی اس جگہ میں؟ وہ آلریڈی امن والی چیز تھی، اللہ پاک نے اس شہر کو امن والی جگہ رکھا ہوا ہے، وہ جو مکہ شہر ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھا ہے سورہ بقرہ میں۔ تو وہ یہاں انہوں نے فرمایا کہ کیا اللہ پاک نے تم کو جگہ نہیں دی امن والے میں کہ کھینچے چلے آتے ہیں تمہاری طرف پھل ہر چیز کے رزق کے طور کے اوپر ہماری طرف سے، اور لیکن اکثر تم میں سے جو ہیں وہ علم نہیں رکھتے۔ ابھی دیکھنے مکہ میں ہر قسم کے پھل وہاں ملتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ وہ دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، تو فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ تو اللہ پاک نے ان کو ایک مثال یہاں بیان فرما دی، فرمایا کہ کتنی ہی ہلاک کر ڈالی ہم نے بستیاں جو اتراتی تھی اپنی معیشت پر، یعنی کہ جو ان کے پاس تھا اس کے اوپر اترا رہی تھی کہ ہم بڑے بادشاہ ہیں، جیسا کہ حضرت اپنا ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی عاد، کتنے قداور تھے، وہ اپنے قدوں کے اوپر اتراتے تھے۔ اسی طرح فرعون تھا، وہ میخوں والا، اپنے جناب وہ معلوم چیز جو اس کے پاس تھا اس کے اوپر اتراتا۔ اسی طرح نمرود تھا، تو یہ اترانے والے تھے جو اپنی چیزوں کے اوپر۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک نے کیسے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ بس یہ ہیں ان کے گھر کہ نہیں بسا وہ بسائے گئے، یعنی کہ آج بھی ان کے کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں کہ پھر دوبارہ وہ بسے ہی نہیں۔ ایسے اللہ پاک نے ان کو تباہ کیا کہ آج تک دیکھ رہے ہیں وہ کھنڈرات پڑے ہیں، بہت بڑے بڑے محل ہیں۔ آپ اگر مصر میں جائیں تو وہاں جو فرعون کا جو جہاں پیرامڈ تھے اس کے ساتھ جو محل نکلا ہے زمین سے، وہ اتنا بڑا ہے کہ نارمل بندہ اگر دیکھے تو مطلب وہ حیران رہ جاتا ہے کہ کتنی بڑی اس نے وہ ایک محل جو بنایا ہوا تھا۔ تو دیکھ لیں وہ آباد بھی نہیں ہوئے، پھر برباد ہی پڑے ہوئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھ لیں ان کے مکانوں کو، پھر آباد ہی نہیں ہوئے ان کے بعد مگر تھوڑے سے، کوئی کہاں اگر کوئی آباد بھی ہیں۔ وَكُنَّا نَحْنُ، اور بے شک ہم ہی ان کے وارث ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا بے شک میں ہی ان کا وارث ہوں۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا نہیں ہے آپ کا پروردگار کے ہلاک کرتا بستیوں کو یہاں تک کہ وہ بھیج دے اس کے یعنی کہ جو مرکز ہیں کوئی رسول، ان کے مرکز میں کوئی، جب تک کوئی اللہ پاک اپنا بھیجا ہوا نہ بھیج دے، اللہ پاک کسی کو ایسے ہی نہیں ہلاک کرتا۔ جو ان کو پڑھ کر سناتا ہے میری آیتیں، میری نشانیاں۔ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، اور نہیں ہم ہلاک کرتے بستیوں کو مگر کہ وہ لوگ خود ہی ظالم ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ پاک ان بستیوں کو ہلاک فرماتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ پاک نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے تو ان کو ایک ڈیوٹی دے کر بھیجا تھا، آپ اپنی ڈیوٹی بجا لاتے تو اللہ کو کیا پڑی ہے آپ کو ہلاک کرنے کی؟ تو اگر ڈیوٹی نہیں بجا لائی تو آپ نے ٹکر کس سے لے لی؟ آپ نے اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو لہذا اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِینَتُهَا، اور اللہ پاک نے فرمایا اور جو بھی دیے گئے ہو تم کوئی چیز بھی، پس سامان ہے دنیا کی زندگی کا اور اسی کا فائدہ، یعنی کہ دنیاوی چیزیں یہ چیزیں ہیں جو آپ کو دی گئی ہیں۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، لیکن جو اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ کیا تمہاری عقل کام نہیں کرتی؟ مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ یہ جو عارضی سی چیز ہے، کچھ دنیا میں کوئی بھی چیز ہے وہ ختم ہونے والی ہے۔ ایک انسان ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اس کی سکن کسی اور طرح کی ہوتی ہے،
ناتواں سا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے، اس کی سکن تھوڑی مضبوطی پکڑتی جاتی ہے۔ اسی طرح جب وہ واپس بڑھاپے میں آتا ہے، اسے واپس اسی سکن، وہی سکن اس کی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جسم میں بھی یہی سسٹم ہے کہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہر چیز، اور اس کی مثالیں جب ہم کھیتیاں اگاتے ہیں تو اس کی مثال اللہ پاک نے بار بار ہم کو دی کہ یہ جو کھیتی ہم اگاتے ہیں، پہلے اگتی ہے، پھر صحیح کھڑی ہوتی ہے، پھر بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے۔ تو یہی مثال ہماری بھی ہے، اور یہی مثال اس دنیا کی ہے کہ یہ عارضی سی چیز ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ ہے آخرت۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم عقل نہیں کرتے، یعنی کہ اس آخرت کے پیچھے نہیں پڑتے اور اس دنیا کے پیچھے پڑے ہو، مطلب یہ ہے۔ تو فرمایا افمم وعدناہ وعدا حسنا فہو لقیہ کمم متعناہ متاع الحیات الدنیا ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین۔ ابھی یہاں دیکھیں اللہ پاک نے کتنی بہترین مثال بیان فرمائی۔ فرمایا کہ بلا جو وعدہ کیا ہم نے، یعنی کہ جو اللہ پاک نے وعدہ کیا، وعدہ اپنے وعدوں میں سے اچھا، تو وہ اس کو پا گیا، یعنی کہ کوئی جس نے بھی اللہ کے اس وعدے کو پا لیا، یعنی کہ اللہ کے کہے کے مطابق دنیا میں کرتا رہا، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیا کا سامان دیا برتنے کے لیے، پھر قیامت والے دن وہ ان میں ہو جو حاضر کیے جائیں گے، یعنی کہ جو حاضری میں ہوں گے، یعنی کہ جو عذاب میں ڈلنے والے ہوں گے؟ تو کیا وہ بندہ جس نے دنیا میں اللہ کا وعدہ پورا کر دیا، اور وہ بندہ جس کو دنیا میں بہت سارا مال و متاع ملا ضرور، لیکن اللہ کی طرف سے وہ زیرو رہا، اللہ کی طرف مطلب وہ نہ چل سکا، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ پاک نے مثال بیان فرما دی۔ فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جس دن ہم پکاریں گے ان کو اور کہیں گے کہ میرے شریک کہاں ہیں، میرے وہ پارٹنر، میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے، یعنی کہ جن کے بارے میں تم کو گمان تھا، جیسا کہ آج بڑے بڑے مطلب جو اللہ کے نبیوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم کو وہ شفاعت دے دیں گے، جیسا کہ عیسائی ہیں، وہ بولتے ہیں کہ بس عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو وہ کیا کر گئے ہیں، وہ ہمارے گناہ اپنے سر کے اوپر لے کر چلے گئے، ابھی وہ ہم کو بخشوا لیں گے۔ اسی طرح مسلمانوں کے اندر عقیدہ ہے کہ نہیں، ہمارے نبی جو ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، بس ہم چاہے عذاب میں جائیں، بعد میں ہم جنت میں چلے جائیں گے، ایسا عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں فرمایا، پوچھا جائے گا کہاں ہے آج وہ میرے شریک؟ یہ تو شریک بنا رہے ہو نا، اللہ پاک نے تو ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ تو اللہ پاک نے تو فرمایا اپنے عمل سے ملے گی جنت، پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ تو لہذا وہ اس دن پوچھا جائے گا کہاں ہے وہ جن کے بارے میں تم گمان رکھتے تھے کہ ایسا کچھ کر جائیں گے؟ تو فرمایا قال الذین حق علیہم القول، تو اس دن کہیں گے جن کے اوپر سچ ہو جائے گی اللہ کی بات پوری، یعنی کہ جو عذاب میں داخل ہونے والے ہوں گے، وہ اس دن کہیں گے ربنا ہؤلاء الذین اغویناہم کما اغوینا تبرعنا الیک ما كانوا ایانا یعبدون۔ یہ وہ پھر آگے سے جواب دیں گے اور وہ کہیں گے کہ وہ لوگ سچی ہوگی ان پر بات، یعنی کہ وہ لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں گمراہ کیا ہم نے، یعنی کہ وہ جنہوں نے گمراہ کیا ہوگا، جیسے آج بڑے بڑے پیر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو بول رہے ہیں آؤ ہم سے یہ لے جاؤ، اور بخشش کے وعدے دے رہے ہوتے ہیں، یعنی بس تم بخش گئے، تم فکر نہیں کرو، بس ایسے ہی جھوٹے وعدے اپنی طرف سے دے رہے ہوتے ہیں، گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہیں گے کہ اے رب ہم نے ان کو گمراہ کیا، اور گمراہ کیا ہم نے انہیں جیسے ہم خود گمراہ ہوئے، کہ ہم خود بھی گمراہ تھے اور ان کو بھی ہم نے اسی طرح گمراہ کر دیا۔ تو لہذا ہم اظہار برات کرتے ہیں، یعنی کہ ہم ان سے بیزاری ظاہر کرتے ہیں، اور تیرے سامنے نہ تھے وہ صرف ہماری یعنی کہ غلامی کرتے ہیں، ہم تیرے سامنے یہ بیزاری کرتے ہیں کہ وہ ہماری غلامی نہیں کرتے تھے، یعنی کہ اس دن وہ جھوٹ بولیں گے کہ ایسا ہی اللہ ہماری غلامی، حالانکہ وہ دنیا میں ان کو اپنے پیچھے پیچھے لگائے پھرتے رہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ
اور اللہ پاک فرمائے گا آج پکارو اپنے ان شرکا کو، اپنے ان شریکوں کو، یعنی کہ جو پکارتے تھے جن کو تم، فدعوہم تو وہ ان کو پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم اور تو ان کو وہ کوئی بھی جواب نہیں دے سکیں گے، یعنی کہ جن کو وہ شریک سمجھتے تھے وہ جب ان کو پکاریں گے آگے سے وہ ان کا کوئی بھی جواب نہیں دے سکیں گے۔ ورا العذاب اور دیکھ لیں گے وہ عذاب، لو انہم کانوا یہتدون اور کہیں گے کاش کہ وہ ہوتے ہدایت یافتہ، یعنی کہ جب وہ عذاب وغیرہ سب کچھ دیکھ لیں گے پھر وہ کہیں گے کہ کاش ہم ہوتے ہدایت یافتہ، یعنی کہ اس وقت ان کے لیے یہ سارا معاملہ حسرت بنا کے رکھ دیا جائے گا۔ دیکھیں حسرت ایک بہت بڑی چیز ہے۔ مثال کے طور کے اوپر ایک بندہ اگر جا رہا ہے، کوئی گاڑی کے اوپر جا رہا ہے اور راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو جب ایکسیڈنٹ کے بعد وہ صحت یاب ہوتا ہے اور سوچتا ہے سارے اس ماجرے کو، تو وہ کہتا ہے ہائے اگر میں نے اس طرح نہیں تو اس طرح ہو جاتا، یعنی کہ وہ حسرت بن جاتی ہے اس کے سامنے وہ ایک معاملہ۔ اسی طرح یہاں تو پھر بھی وہ چانسز اس کو ملتے ہیں کہ چلو نیکسٹ آگے پھر گاڑی خرید لے گا، پھر دوبارہ ٹرائی کرے گا، لیکن وہاں کوئی چانسز نہیں۔ اس لیے اس کی تیاری، یعنی کہ اس دار آخرت کی تیاری اس دنیا میں ایک ہی دفعہ کرنی ہے۔ مرنے کے سے پہلے تک ہمارے پاس وقت ہے کہ توبہ بھی کر لیں اور سیدھے بھی ہو جائیں، اگر نہ ہوئے تو پھر انتہا ہو جائے گی اور پھر کام تمام ہو جائے گا۔ تو ساتھ ہی اللہ پاک نے فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ اور جس دن وہ پکارے گا انہیں پھر فرمائے گا کیا کچھ جواب دیا تھا تم نے رسولوں کو، یعنی کہ جو میں نے رسول بھیجے تھے ان کو تم نے کیا جواب دیا تھا۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا یستساءلون تو اندھی ہو جائے گی ان پر خبریں، یعنی کہ اس دن وہ خبر کوئی ان کو وہ ہٹ جائے گی ان کے وہاں سے دماغ سے اس دن، تو وہ نہ وہ آپس میں سوال کر سکیں اور نہ ہی ایک دوسرے سے وہ کوئی پوچھ بھی سکیں گے کہ ایسا عمل ہوگا۔ یعنی یہ آخرت کے حالات ہیں جو یہاں بیان ہو رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالحا فعسى ان یکون من المفلحین، لیکن اگر کوئی بندہ دنیا میں، اللہ پاک نے فرمایا تو اگر یعنی کہ رہا وہ جس نے توبہ کی، تائب ہو گیا اور ایمان لے آیا اور عمل صالح کرنے شروع ہو گیا، یعنی کہ دنیا میں ہی اس کو موقع مل گیا اور وہ تائب ہو گیا، یعنی کہ پلٹ آیا اللہ کے، تائب کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف پلٹ آنا، اپنے گناہ اس نے پہاڑ کیے لیکن دنیا میں بھی ہی اس نے وہ تائب ہو گیا، اس کو موقع مل گیا، اللہ نے دے دیا اور وہ تائب ہو گیا اور عمل صالح شروع کر دیے، پھر عمل صالح میں کمی پیشی نہیں کی، لیکن ٹھیک ہے جی، تو عمل صالح شروع کر دیے تو قریب ہے کہ وہ ہوگا فلاح پانے والوں میں، تو یہ پھر قریب ہے کہ اللہ پاک اس کو بخش دے۔ تو یہ اللہ کے ہاں اللہ پاک نے اجازت، دیکھیں نا اتنی بڑی مہربانی ہے جو اللہ پاک نے کی ہے۔ تو لہٰذا یہ اللہ پاک نے آخرت کے حالات یہاں بیان فرما دیے۔ آج جس نے بچنا ہے وہ بچے، آج کے بعد اگر موت آنے سے پہلے اس نے تائب نہیں ہوا اور اپنی حالت کو نہیں سنوارا تو اس کا شمار پھر کن لوگوں میں ہوگا، یہ قرآن واضح کر رہا ہے۔ تو لہٰذا کسی اور فقیر کی پیر کی ایسی کی نہ سنیں جو اس کے برعکس کہہ رہا ہے۔ تو لہٰذا آج الحمدللہ ہمارا اختتام 67 نمبر آیت پر ہوا، انشاءاللہ یہاں سے کل شروعات ہوگی۔ السلام علیکم۔